अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का मरहलावार इलेक्शन वफाक में दो मजबूत इत्तेहादियों के दरमियान फैसला कुन फासले पैदा करता दिखाई दे रहा है। अगला मरहला 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद इलेक्शन का है, लेकिन पहले मरहले ही में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सियासी बयानात ने इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से जारहाना खिताब में कहा कि वार इलेक्शन डिज़ाइन ही धांधली के लिए किए गए हैं। इन लोगों ने वही काम किया जो गुज़िश्ता इलेक्शन में किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी की इस तकरीर के रद्द अमल में पीपल्स पार्टी को खुद एहतसाबी का मशवरा देते हुए कहा है कि आप 17 सालों से सिंध पर हुक्मरान हैं और आपके पास बताने को एक प्रोजेक्ट तक नहीं है। मीरपुर ने कारकर्दगी को वोट दिया है। मरियम नवाज ने कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांकें। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला है नाज़रीन, वो 2 अगस्त को होगा, जबकि उसी रोज़ मुल्क भर में कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर भी इंतखाबात होंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इंतखाबात में शरीक दोनों बड़ी जमातों और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात के बाद इंतखाबात की साख क्या रह गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग को रियासत का चहीता करार देना और ये सवाल उठाना कि रियासत फैसला करे कि नून लीग का मफाद अजीज़ है या कौमी मफाद, बता रहा है कि बात बढ़ती जा रही है। अगर इस तलखी के सामने बंद न बांधा गया तो ये तनाव इस्लामाबाद में भी बहुत कुछ बदल देगा। क्या इसका इदराक दोनों जमातों को है या वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रही हैं? इस हाई टेम्परेचर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम साहब ने। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, पहले तो आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। अमीर मकाम साहब, बिलावल साहब का बयान आज जाहिर है कि वही ज़ेर बहस है, पूरे सोशल मीडिया पर हमें उस पर बहस होती हुई दिखाई दे रही है। नून लीग में इस बयान को सर किस तरह से देखा जा रहा है? तो हमें तो हैरत हो रही है बिलावल साहब का बयान देकर और सुना कि बिलावल साहब की तकरीर भी है कि वो कहते हैं अगर मुस्लिम लीग ऊट को नून को ऊट देना है तो ये कश्मीर नहीं बचेगा, और पीपल पार्टी को ऊट देंगे तो कश्मीर बचेगा। तो हमें समझ ही नहीं आ रही। और बिलावल साहब की ये स्टेटमेंट भी देगा कि हमारे साथ तो वही धांधली हुकूमत आपकी है, वज़ीर आज़म आपका है, सदर आपका है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, तो पी मिलन वालों ने किस तरह आपके साथ धांधली की, ये समझ से बालातर है। तो हमें ये बात नहीं आती कि बिलावल साहब और हम सबको एक सांस रखना चाहिए कि जीते हारे ये सांस नहीं हो जाता कि हम जीत जाए तो हम कहते हैं ये इलेक्शन ठीक हुआ, शफाफ हुआ, हम हार जाए तो हम कहते हैं बड़ी धांधली हुई। जिस तरह उसने हमसे एक सीट ज्यादा लिया जीबी में, तो हमने ये नहीं कहा कि ये हुआ वो हुआ, हमने कहा बस ठीक है। और हमने वही बिलावल साहब को, प्राइम साहब ने मुबारकबाद जरदारी साहब को भी दे दी, उनको हुकूमत की भी ऑफर की कि आप बनाओ, आपने ज्यादा वोट लिए। इसी तरह मुजाहरा कर लेना चाहिए। इस तरह नहीं कि लोग खामखा हमें वोट देंगे, अगर हम जीत गए तो हम कहते ठीक है, अगर हम हार गए तो हम कहेंगे गलत है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी अपनी इज्जत, रिस्पेक्ट उसका, और फिर इस जिम्मेदार बंदे जो एक आम बंदा जो भी बोले उसको इतना मैटर नहीं करता है, मगर एक जिम्मेदार बंदे को इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपने जिक्र किया कि हुकूमत उनकी है, वज़ीर आज़म उनका है, तो अमीर मकाम साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी ये कह दिया है कि नून लीग ने धांधली की है, इंतखाबी अमल को दागदार की है। किस तरह उसको चाहिए ना कि धांधली करा था तो वो रुकवा था, कोई जगह बताए, कोई जगह बताए किस तरह धांधली की है, ये इसके कोई सबूत दे रहे। वही आपकी अदालत है, कोर्ट से, नून लीग ने किस तरह धांधली की। ये बंदो ये से कुछ ही नहीं बनना कि आप किसी पर इल्जाम लगाए और इसी पर पीपल पार्टी को लोग क्यों वोट दे रहे, ये बात भी उनकी अजीब सी बात है। आपके कोई ये है कि आप हम कश्मीर वोट देंगे, कश्मीर में हुकूमत आपको पहले भी रही थी, आज भी है, पाकिस्तान में भी आपकी गवर्नमेंट पहले भी रही, और वही आप सिंध में भी आपकी गवर्नमेंट है, कोई 40 सालों से लोग देख रहे हैं। तो कौन सी मजबूरी है कि लोग आपसे मजबूर है कि आपको वोट देंगे। और वर्सेस वही नवाज शरीफ के दौर लोगों ने कश्मीर में भी देखा है, पाकिस्तान में भी देखा है शहबाज शरीफ का, और मरियम का भी अभी देख रहे हैं कि उसका पंजाब में क्या है। तो इस तरह बात करना तो मेरे ख्याल में कोई ज़ेब देता ही नहीं है कि अपना कोई मफरूज़ा बनाना कि अगर हमें वोट देते तो फेयर इलेक्शन होगा और कश्मीर बच जाएगा, और अगर नून को वोट देते तो इलेक्शन भी फिर फेयर नहीं होगा और कश्मीर भी नहीं बचेगा। ये कोई स्टेटमेंट है?
हाँ, नहीं वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप फेवरेटिज्म की वजह से यहाँ पर आप लोग जीते हैं। एक तो इस पर प्लीज़ कुछ फरमा दीजिएगा। दूसरा, अब ये जो बिलावल साहब ने मरहलावार इलेक्शन की बात की है, उन्होंने कहा कि ये धांधली की तकनीक थी असल में, तो अमीर मकाम साहब फिर ये बेहतर नहीं था कि पहले ही इस पर तमाम जमातों से आप राय ले लेते? इलेक्शन कर रहे फॉरगार्ड से ये बात फिर इतना सुने, जरा रुक जाए कि क्या इलेक्शन नून वाले PMLN वाले कर रहे हैं? कोई उनकी अपनी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हमारे साथ सिक्योरिटी के इतने लोग नहीं है कि एट ए टाइम हम उनको मुहैया करें। हमारे साथ जो नफरी है सिर्फ एक डिवीजन के लिए, आप वही हालात भी देख रहे हैं ना। और दूसरी तरफ से ये बात भी आ रही थ्रेट की किसी को निकलने नहीं देंगे, किसी को स्टेशन जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने आपस में ये हुकूमत बिलावल साहब का गवर्नमेंट है, इसका पार्ट है सारा, और आपस में बैठकर उन्होंने ये डिसाइड कर दिया। हमने उनका साथ दिया, उस पर इतराज नहीं कि हमने कहा JK गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिस तरह करना चाहे, जिस तरह उसको सूट करता है, हमें कोई इतराज नहीं है। तो हमने तो उनका साथ दिया। तो हमने नहीं कराया कि हमने यहाँ से कराया कि 3 मरहलों में होगा और 4, मगर वही कश्मीर के हालात को देखकर और उनकी नफरी और सबको देखकर उन्होंने फैसला किया कि पीसफुल और इसके लिए चाहिए कि हम एक में करें, उसको कंट्रोल करें, फिर दूसरे में और फिर तीसरे में। तो इस पर हमारा इसके साथ क्या काम है कि हमने ये 3 फेज बना दिए। एक अजीब सी बात है। और फिर अगर आपको इस पर इतराज था कि 3 फेज नहीं, तो आपको उस टाइम बोलना चाहिए था और कहना चाहिए था आपके प्राइम मिनिस्टर को, आपके सदर भी आपके, प्राइम मिनिस्टर भी आपके, उनको कहना चाहिए था कि वी आर डिसएग्रीइंग। लेकिन सर उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप वजह फरमा रहे हैं कि पहले ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन अभी जो बयानात आ रहे हैं वो थोड़े तशवीशनाक हैं। राजा परवेज अशरफ साहब को सुन लीजिए ना, वो तो बाकायदा खबरदार कर रहे हैं आपको, आपकी जमात को, कि अगर मुल्क का जमहूरी और सियासी सिस्टम हार गया तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। तो सर फिर मेरे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए उनका होगा ना, ये हराने के अगर उनका प्लान है तो हमें किस तरह कर रहे हैं? ये तो अजीब सी बात करे। मैं अपने पार्टी की तरफ से मैं इलेक्शन देख रहा था, और अब भी मैं कहता हूँ हमने जो मेहनत की थी, हमने कहा कि हम 11 सीटें लेंगे। ये तो उनकी वजह से बात है, हवाई बात। मैं एक हल्के में गया, हर एक हल्के में गया, हर जगह देख ली, अच्छे उम्मीदवारों का चॉइस किया, नए को शामिल किया, पहले से इख्तिलाफात है उनको खत्म करा दिया, एक मजबूत लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी की वजह से वहाँ पर आपको वोट पड़ा है। और आज मुजफ्फराबाद के हवाले से भी राणा सनाउल्लाह यही बात कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बड़ी तादाद में वो नशस्तें वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही है मुजफ्फराबाद में भी, वो कह रहे हैं 9 में से 4 नशस्तें हैं, 5, 6 या 6-3 का तनासुब होगा वहाँ पर। यकीनी है वहाँ पर भी मुस्लिम ये बात ढकी छुपी नहीं है ना। अगर आपको एक सीट शोरो करो, उम्मीदवार जो आज भी हमारे साथ है, और उसकी एक की बात करो, उनके लिए वही जो हमने प्लानिंग की है, पूरी पार्टी को एक किया, यूनाइटेड किया, दूसरे लोगों को शामिल करा दिया, और अब हमारी हुकूमत जो रही उसने साथ दिया, उसकी माजी हाल सब कुछ। नवाज शरीफ साहब 2 दफा अपना प्लान दिया, प्रोग्राम दिया, मरियम ने दिया, और नवाज शरीफ साहब ने यही भी कहा कि मैं भी कश्मीरी और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ। उसका मतलब ये नहीं था, उसके मेरे इतना प्यार है आप लोगों के साथ, और मैं खुद जो भी बने मेरे पार्टी का उसके सर पर मैं बैठूंगा, उसकी लुक आफ्टर करूंगा, आपके इश्यूज और इसके। कश्मीर के अवाम को तो आपसे प्यार है कि वो आपको जिता रहे हैं। ये एकदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, उसको क्या हो गया है कि सर इस तरह के बयानात आ रहे हैं, इतने सुलगते हुए बयान आ रहे हैं? अमीर मकाम साहब, ये शर्जील इनाम मेमन साहब को सुन लीजिए। उनको हुकूमतों का वैसे एक नशा हो गया है, और GB में हमारा क्या फर्क है? हमने 8 सीटें जीते, उन्होंने 9 सीटें जीते, और हमने उसको 7 आजाद थे। अगर मुझे अलाउ करते तो वही मैं अपना गवर्नमेंट भी वही बना सकता था। उनकी मेजॉरिटी तो थी ही नहीं, सिंपल। मगर मुझे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि आपको एक आजाद को शामिल भी नहीं करना है, और सबसे पहले दिन उनको मुबारकबाद भी दी और उनको ऑफर भी दी कि आप गवर्नमेंट बनाएं। लेकिन सर वो सर मुबारकबाद नहीं दे रहे, बिलावल साहब तो धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम ये सीटें ऐसे जाने नहीं देंगे, हम ये सीटें छीनेंगे।
تو دھمکیوں سے نہیں ہوتا ہے نا. کیا اگر وہ دھمکی دے رہے تو اسے کیا بنے گا, کیا فرق پڑے گا؟ اچھا تو سر پھر یہ جو اسمبلی ہے امیر مقام صاحب, آپ تو سمجھتے ہیں ان سارے معاملات کو. سر یہ جو اسمبلی ہے اس نے مہاجرین کی 12 نشستوں جیسے ایک جو سلگتا ہوا ایشو ہے اس پر بات کرنی ہے, تو یہ جو متنازع الیکشن ہے اس سے بننے والی حکومت اسمبلی بات کرے گا. ذرا بات سنیں, یہ بات میں اور بلاول صاحب کی اختیار میں نہیں ہے, وہی کی. تو سر یہ جو متنازع الیکشن سے بننے والی حکومت ہوگی اس حساس معاملے کو چھیڑ پائے گی, اس پہ بات کر پائے گی؟ سر یہ سوال ہے. اس طرح کوئی بات نہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم جو لوگوں کی ٹرینڈ ہے پی ملن کی طرف, یہ سارے دیکھیں گے. ہم یہ مہاجرین کی سیٹوں کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالی میجارٹی حاصل کر کے دکھائیں گے. اچھا تو یہ اپنی پرفارمنس پر, اپنی کارکردگی پر. ٹھیک ہے, اپنی پرفارمنس پہ, اپنی کارکردگی پر. یہ مہاجرین کی سیٹیں نون کی سیٹیں نہیں ہے, یہ ان مہاجرین کی سیٹیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر یہ ہر ایک پارٹی کے حصے میں آتی رہی. کیا یہ ڈیمانڈ جائز ہے کہ کے پی کے میں ہر دفعہ ہماری پارٹی ہار رہی ہے, امیدوار بھی اس طرح مضبوط ہے اور یہ نہیں ہوتا ہے, تو کیا میں امیر مقام اٹھ کر کہوں کہ یہ سیٹ ہی ختم کر دے, تو یہ بات نہیں کر لینی چاہتی. اگر یہ پنجاب کی بات کرتے تو یہ سیٹیں دوسرے پارٹیوں نے بھی جیتی. ٹھیک ہو گیا سر, مختصراً امیر مقام صاحب وقت میرے پاس ختم ہو گیا. امرلی سوری, مختصراً مجھے بتا دیجیے گا کہ جو بیانات کی ہیٹ ہے دونوں طرف سے, یہ اسلام آباد منتقل ہو رہی ہوگی, کچھ ایسا ہم دیکھ رہے ہوں گے اختلافات زیادہ بڑھ جائیں؟ یہ لوگ وہ بھی سمجھتے سیاسی بیانات ہیں, وہ بھی سمجھتے اور ہم بھی سمجھتے. یہ جو آپ کہتے ہیں پرویز اشرف صاحب نے بات کی ہے, میں بھی اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اگر اس طرح کوئی نوبت, یہ پیپل پارٹی والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہے, یہ پھر نہیں رہے گی, یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کدھر کھڑے ہوں گے. یہ بات اس نے ٹھیک کی ہے, میں بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس طرح بات یہ پیپل پارٹی والے بھی سمجھتے ہیں. تو اس طرح بات یہاں تک نوبت آئے نہیں کہ سیاسی بیانات ہے, اپنے لوگوں کو مشغول کرانا ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے, سارے لوگوں سے پوچھو وہی ایک. ٹھیک ہے, یہ سیاسی بیانات ہیں. اصل میں دونوں پارٹیز کے درمیان آپ سمجھتے ہیں کہ اختلاف اتنے نہیں ہیں کہ یہ اتحاد جو ہے ختم ہوتا ہوا دکھائی دے. اگر یہ ہوتا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے پہ صحیح خبردار کیا ہے کہ کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. بہت شکریہ انجینئر امیر مقام صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان الیکشنز کو لے کر مسلم لیگ نون ابھی کیا موقف رکھتی ہے, خاص طور پر بلاول بھٹو صاحب کے بیان کے بعد, یہ ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک. ناظرین, بات ہم کر رہے ہیں آزاد کشمیر الیکشن کی, جہاں دو ہی بڑی جماعتیں ہیں, دونوں ہی اس کی بینیفیشری ہیں اور دونوں ہی دھاندلی کا الزام لگا رہی ہیں. ان الزامات کے بعد الیکشن تو پہلے ہی مرحلے میں متنازع ہو گئے ہیں. آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ آج بلاول بھٹو صاحب نے جو ایک تقریر کی ہے اس کے بعد ریاکشن جو ہے نون لیگ کا وہ کیا ہے, وہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. یہ بیان کیا سوچ کر دیا گیا ہے, یہ ہم جاننے کے لیے رابطہ کر رہے ہیں نواب تیمور تالپور صاحب سے, سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں ویڈیو لنک پر. نواب صاحب, پہلے تو بہت نوازش, آپ نے وقت نکالا. نواب صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آج بلاول بھٹو صاحب کا لہجہ بہت سخت رہا ہے. انہوں نے ریاست کو مخاطب کیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ قومی مفاد عزیز ہے یا پھر نون لیگ عزیز ہے. تو کیا بلاول صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا نواب صاحب؟ وہ جذبات میں آپ کو آ کر نہیں لگتا کہ بہت ساری ایسی باتیں کہہ گئے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے تھیں؟ دیکھیے جی, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, یہ بہت بڑی بات تھی. اس لیول پہ دھاندلی ہونا, اس لیول پہ ہونڈا گردی ہونا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کی شہادت ہونا, سینکڑوں پولنگ سٹیشنز کو بند کر دینا, اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی ہمارے پاس ایویڈنس ہے, ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, ہمارے پاس کلپس ہیں. آپ کے جو میڈیا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. الیکشنز شروع ہونے دے سے پہلے ہم نے کتنی شکایتیں ڈالی. ہم نے ان کو بتایا کہ بسز تحفے میں لا کے الیکشن کے دوران گفٹ کی جا رہی ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چیف الیکشن کمیشن صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے ان کو ریکارڈنگز بھیجی کہ یہ الیکشن میں فلانے بیانات میں یہ ساری چیزیں اور ڈیولپمنٹ سکیمز اناؤنس کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ غیر قانونی ہے, یہ اگینسٹ دا نارمز آف الیکشن رولز ہے. کوئی ایکشن نہیں لیا, کچھ بھی نہیں کیا گیا. ہمارا پیپلز پارٹی ورکر شہید ہو گیا, کچھ رزلٹ میں کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہر دن زیادہ بدتری ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں, ہر دن زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں.
تو آف کورس چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کیا ہنس کے اپنے ایک کارکن کی شہادت کو بھول جائیں گے؟ اتنی بڑی زیادتی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن میں بھول جائیں گے؟ کہ چھوٹی بات نہیں ہے، ایک لیڈر کے لیے بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں. اور آف کورس اگر وہ ان باتوں کو سیریسلی نہیں لیں گے تو لوگ ان کو کیوں سیریسلی لیں گے؟ ان کو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو لوگ ان کو اتنا سیریسلی لیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ریئیکشن جو تھا یہ ایکسپیکٹڈ تھا. جو چیزیں ہوئیں، جو باتیں ہوئیں، جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، وی ور ایکسپیکٹنگ اٹ. ٹھیک ہے، آپ ریاکشن کی بات کر رہے ہیں، ایکسپیکٹڈ تھا جو بلاول صاحب نے دیا. اس پہ بھی ریاکشن آیا مریم نواز صاحبہ کو، اس کی طرف میں جاؤں گی، لیکن پہلے نواب صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ جی وی کے الیکشن میں ریاست نے نون لیگ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ یہ سوال آج سارا دن مسلم لیگی قیادت جو ہے وہ اٹھاتی رہی ہے کہ اگر ہمیں سپورٹ کیا جائے یا اگر ہم فیوریٹ تھے تو جی وی الیکشن میں کیوں فیوریٹ نہیں تھے ہم؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا آسمان، جب گلگت بلتان کی الیکشن بھی ہو رہی تھی تب بھی ہمارے پاس کافی ڈھیر ساری شکایتیں تھیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو الیکشن ڈے پہ جتنا ہم نے شور کیا تھا، پتا چلا تھا کہ کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، جو ہمارے کینڈیڈیٹس ورکرز شکایتیں لے کے آئے، تو ہم نے اس دن بھی بہت شور کیا. اور اس شور کرنے کے بعد یہ ہوا کہ جو جہاں تھے وہیں رک جائے. کہیں کہیں یہ زیادتی کر گئے ہمارے ساتھ، کچھ ووٹ یہ کاسٹ کر گئے ہمارے خلاف. پر کیونکہ ہم نے شور شرابہ صحیح ٹائم پہ ڈالا، ہم نے ایکشن لیا، تو پھر چیزیں رک گئیں اور ہم بھی چپ ہو گئے. ہم نے شکایت ہماری ابھی بھی ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی پری پول ریگنگ تو ہوئی ہے نا، پول ڈے پہ ہم نے کنٹرول کر دیا، پری پول تو ہم نہیں روک سکے. وہاں پر بھی یہی گفٹس آ رہے تھے، تحائف آ رہے تھے، اناؤنسمنٹس ہو رہی تھیں، ڈیولپمنٹ اسکیمز ایسے بانٹ رہی تھیں تو جیسے پھر اب کی دفعہ آپ نے شور صحیح سے نہیں کیا، کیونکہ ابھی بلاول صاحب نے کہا کہ جو مرحلہ وار الیکشن ہوا ہے یہ ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ دھاندلی ہو سکے. نون لیگی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے اپنی آپ کی حکومت نے کیا تھا، یہ تو آپ کا مشورہ تھا، یہ آپ لوگوں نے کیا تھا. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تب ہم نے شور کیا تھا، تو کچھ شور تھوڑا کم ہوا آپ کی دفعہ اس لیے دھاندلی ہو گئی آپ کے ساتھ؟ نہیں، اس بار بھی آسما ہم نے شور کیا، شور کرتے رہے، شور کے ساتھ ساتھ قانونی کارروائی بھی کرتے رہے، پٹیشنز کرتے رہے. ہم نے الیکشن کمیشنر کے پاس بھی یہ شکایت بھیجی تھی اور آفیشلی بھیجی تھی کہ اگر 3 سٹیجز میں ہوتا ہے آپ کا الیکشن، تو اس میں ظاہری بات ہے جو بھی پہلے فیز میں جیت کے آئے گا اس کو فائدہ ہوگا. جو سیکنڈ فیز آئے گا اس میں ہمیشہ ایک ٹرینڈ جو ہوتا ہے اوپر جانے والا وہ فالو ہوتا ہے. تو ہم نے پہلے بھی شکایتیں ڈالی تھی اور آفیشلی ان رائٹنگ ڈالی ہوئی تھی جو ابھی بھی سامنے ہے. تو ہم نے کوئی سستی نہیں کی ہے، پر ہمارے ساتھ زیادتی بڑی ہو گئی ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ زیادتی آپ کی کارکردگی کی وجہ سے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ خود احتسابی آپ کو اپنی کرنی چاہیے. سندھ پر پی پی 17 برسوں سے حاکم ہے، آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بتانے کے لیے کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے. تو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو تو کارکردگی کا ووٹ پڑا ہے. ان کا آدھا پنجاب مفت علاج کرانے سندھ آتا ہے، NICVT سے، SIUT سے. وہ شاید یہ چیزیں بھول گئی ہیں. ذرا وہ فگرز نکال کے چیک کریں کہ کتنے پنجاب کے لوگ مفت علاج سندھ میں کرائے، تو شاید یہ بات نہیں کرتی. اور شاید وہ یہ بھی بھول گئی ہیں کہ 2 بار جو ہے ان کے چچا جو ہے پرائم منسٹر بنے، وہ چیئرمین بلاول بھٹو اور اسی پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے بنے، جنہیں آج یہ کرٹیسائز کر رہی ہیں. تو میرے خیال سے یہ کچھ امیجورٹی دکھا رہی ہیں جس کا میں آپ کو بتا دوں یہ نقصان کھائیں گے. ایوری ٹائم وی ول ناٹ لیٹ گو. اچھا، یہ شرجیل انعام میمن صاحب کی بات کچھ میں کرنا چاہوں گی، بلکہ یہ بات کل ہمارے پروگرام میں حسن مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے، خیراتی مینڈیٹ لے کر یہ لوگ آئے ہیں. تو سر اگر پھر ایسا ہے تو جنہوں نے یہ خیراتی مینڈیٹ لیا، جو فارم 47 پر حکومت بنا کر آئے، اس کے اراکین اسمبلی سے تو ووٹ نہیں لینا چاہیے تھا صدر صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو، طاہرپور صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ہمارے پہ ایسے جھوٹے اور بیکار قسم کے بےہودہ الزام لگائیں گے تو کم سے کم سچ بولنے کا تو ہمیں بھی حق ہے. اور یہ سچ بولنے کا حق جو ہے ہم نے پہلی بار نہیں بولا، ہم نے پہلی بھی بولا ہے. ہمیں پتا ہے نواز شریف صاحب، آپ کو بھی پتا ہے نواز شریف صاحب کیسے الیکشن جیت کے آئے ہیں. تو یہ چیزیں ایک حقیقت ہے جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کریں، پر جب اس طرح کے جھوٹے الزامات لگتے ہیں تو پھر سچ ہمارے منہ سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. تو نواب طاہرپور صاحب، جب آپ کو اس اسمبلی سے ووٹ چاہیے ہوتا ہے تب آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، جب آپ ووٹ لے لیتے ہیں، پریزیڈنٹ آپ کے آ جاتے ہیں، کشمیر میں آپ کو حکومت مل جاتی ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تب سب صحیح چلتا رہتا ہے. لیکن جو ہی آپ کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے، پھر آپ یہ ساری چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ چیزیں تو یہ ساری سامنے ہیں نا، چھپی ہوئی کس سے ہیں؟ مجھے بتائیں. میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا
5th grade کا بھی بچہ نہیں ہوگا پاکستان کے کسی اسکول میں جس کو نہیں پتا ہو کہ کون سا فارم لے کے اور کون سا سچائی سے جیت گیا. تو دیز آر تھنگز وچ ایوری ون نوز. ٹھیک ہے, جذبات میں آتے ہیں تو وہ بات نکل آتی ہے سامنے, نہیں تو بھی ہماری آنکھوں میں ہمارے دل میں تو بات ہوتی ہے, ہم منہ پہ لائیں نہ رہیں. نہیں, ورنہ جب تک آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی, آپ کو غصہ نہیں دلاتے, تو آپ ان باتوں کو ڈھکا چھپا رہنے دیتے ہیں. نہیں, باتیں تو چھپ ہی نہیں سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک بچے کو پتا یہ کیسے آئے ہیں. اچھا, کوئی ہمارے منہ سے سننا ضروری تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا طالپور صاحب, یہ فرما دیجیے گا کہ اب 2 اگست کو مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں ان پر بھی ووٹنگ ہو رہی ہوگی. ان میں سے 10 نشستیں جو ہیں پنجاب میں ہیں, جبکہ سر پی پی آزاد جموں کشمیر میں ہونے والے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دے رہی ہے. تو پنجاب میں ہونے والی مہاجرین کی جو 10 نشستیں ہیں ان پر پھر جو بھی نتائج ہو رہے ہوں گے آپ ان کو تسلیم کریں گے؟ اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا طالپور صاحب کہ آج بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اتنی آسانی سے ہم یہ سیٹیں اور یہ مینڈیٹ چھیننے ہی نہیں دیں گے, ہم یہ واپس لیں گے. کیا اسٹریٹجی رہے گی سر اس کے لیے؟ پہلی بات تو اسٹریٹجی ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہر چیز قانونی طریقے سے ہو, پر قانون ہمارا ساتھ نہیں دے رہا, الیکشن کمیشن ہمارا ساتھ نہیں دے رہا, اور ہمیں مجبوراً میرے خیال سے اب سپریم کورٹ کی دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے تاکہ وہاں سے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ انصاف مل جائے. رہی بات الیکشن کی, اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگی, ہم جیتیں یا ہم ہاریں, ہم مانیں گے. اگر ریگڈ الیکشن ہوگا تو شور بچانا اور حساب کتاب برابر کرنا ہمارا رائٹ بنتا ہے. بہت شکریہ نواب تیمور طالپور صاحب, آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے, خاص طور پر آج جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے, رد عمل دیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے حوالے سے, وہ ہم سے شیئر کر رہے تھے. ناظرین پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک. ناظرین, اب آزاد کشمیر کے انتخابی معارکوں کے بعد رخ کرتے ہیں کے پی کے کا, جہاں بانی پی ٹی آئی کی قید کے 3 برس مکمل ہونے پر پاکستان تحریک انصاف بھرپور احتجاج کی تیاریاں کرتی دکھائی دیتی ہے. تاہم ان تیاریوں کے ساتھ ساتھ بانی چیئرمین عمران خان کی بہنیں بھی کے پی کے میں ایک اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کر کے بڑے احتجاج کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور کھل کر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کو نشانہ بنا رہی ہیں. لیکن علیمہ خان اور کئی دھڑوں میں تقسیم, پی ٹی آئی میں تقسیم در تقسیم نے کارکنان کو کنفیوز کر رکھا ہے, اور اسی کنفیوژن نے ناظرین پی ٹی آئی کی قوت مزاحمت پر سوال اٹھا دیے ہیں. عام کارکن پوچھ یہ رہا ہے کہ بانی کی رہائی اگر مزاحمت سے ہونی ہے تو یہ مزاحمت اٹک پل کے پار کیوں نہیں ہوتی؟ اسلام آباد میں احتجاج مزاحمت سے گریز کا سبب کیا ہے؟ اور پھر علیمہ خان کی جانب سے کارکنان کی درخواستوں اور اپیلوں پر کے پی کے کا دورہ کرنا کیا پارٹی قیادت پر کارکنان کے عدم اعتماد کو ظاہر نہیں کرتا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے, دعوت دی ہے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کو, جو ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. محمد صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اچھا محمد صاحب, سوال وہی کہ 5 اگست کو جلسہ جو ہے وہ پشاور موٹر وے کے قریب, اور احتجاج جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر ہوگا. اس احتجاج کی جو ترتیب ہے وہ درست ہے؟ کیونکہ کارکنان کا کہنا یہ ہے کہ ترتیب سیدھی کی جائے, اڈیالہ میں جو ہے وہ آپ پہنچیں اور احتجاج بھی وہیں پر کروا لیں, پشاور کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, اس طرح ہے کہ 2 سیپریٹ چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں. جی, ایک جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ جلسہ سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو آگے احتجاج کی طرف لے کر جائیں گے. دوسری طرف جو بہنیں ہیں, ان لوگوں نے بہت عرصہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اس جو فاشسٹ حکومت ہے, ظالم حکومت ہے, ان کو کہے کہ آپ لوگ ظلم کر رہے ہو اور یہ ظلم بند کرو, اور جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس آف اینی ہیومن بینگ اور یا کوئی بھی جو بھی قیدی ہے, اس کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ ان کو دو, تاکہ ہم ان سے ملاقات کر سکیں, ہم ان کی صحت کے بارے میں بات کر سکیں. اور ان لوگوں نے نہیں کیا. تو فائنلی they had to resort کہ ہم اپنے بھائی کے لیے ایک جدوجہد شروع کرتے, اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے کے پی سے سٹارٹ کیا جدوجہد, وہاں پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ جو اتنے بڑے بڑے جو احتجاج انہوں نے کیے ہیں, چاہے وہ مانسیرا میں ہے, سوات میں ہے, ایبٹ آباد میں ہے, یا ہری پور میں ہے, یا مردان میں ہے, یہ کارکن تھے. یہ کارکن نہیں, یہ عوام ہے. عوام کا ڈائریکٹ کنیکشن عمران خان کے ساتھ ہے. اگر آج آپ نکلیں گی عمران خان کے لیے, یہ عوام آپ کے ساتھ جڑ جائے گی.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک بڑی مطلب تھرو آؤٹ انہوں نے ہمیشہ ہمت سے کام کیا ہے. شی از اے ویری کریجیس لیڈی, اور انہوں نے جس نہیں طریقے سے اس کو تو سٹارٹ کیا ہے میں جی سمجھتا ہوں دس از اے ویری گڈ سٹارٹ. اچھا اب سینیٹر اس صاحب کا سینیٹر وائی کے صاحب پی, سر وائی کے جی پی یس دس از دا ایکچوئل کوشچن. میں اور ادھر میں مجھے آپ سے بولنے سر یہ بھی دیں کہنا نا. چاہ رہی ہوں کہ ابھی جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ جو بھی جہاں سے بھی عمران خان کے نام پہ باہر نکلے گا لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے, تو کیا پنجاب میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر پنجاب کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں اس طرح ہے, لیٹس پٹ لائک دس, جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا, آپ اپنے پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے وہ کام شروع کریں گی, اینڈ دین گریجولی یو ول گو ٹورڈز دا پوائنٹ آف ویکنیس. تو ہم لوگوں کی اسٹرینتھ جو ہے obviously گورنمنٹ ہماری کے پی میں, تو وہاں سے وہ میں اس کو اسٹرینتھ سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں وہاں سے سٹارٹ ہے, اور گریجولی اس کو جب آپ لے کر چلو گے تو وہاں پہ پنجاب سے قافلے بھی آنے شروع ہو جائیں گے. مشتاق غنی صاحب کو لے لیجئے, حاجی فضل الہی جو ناراض گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں, کہنا ان کا یہ ہے کہ یہ جو ہومیوپیتھک احتجاج ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. سر یہ میں تو نہیں کہہ رہی نا وہ کہ میرے آپ کی خیال اپنی میں پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. وہ میرے خیال میں اس کی بات نہیں کر رہے جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے, وہ اس کی بات کر رہے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو لحاظ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذرا ویک سٹانس ہے, میں خود بھی سمجھتا ہوں. لیکن دیکھیں بات یہ کہ دیٹ از اے سٹارٹ. اب اگر ان دونوں کو آپس میں, یہ دونوں میرے لحاظ سے ان دونوں کو اپنی اپنی اسٹرینتھس, چاہے ایک ہی زیادہ اور ایک ہی کم ہو, اس کو جب یہ ملا لیں گے اٹ ول بیکم اے فارمیڈیبل اسٹرینتھ, اور اس کو لے کر چلیں گے تو آئی تھنک we will achieve our target. اور یہ یاد رکھیں اس وقت حکومت بہت سخت مشکل میں ہر طرف سے, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ آزاد کشمیر ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ ان کے جو یہ ٹاؤٹس کے اندر کی جو لڑائی ہے وہ ساری چیزیں ہوں, چاہے وہ فائنینشیل اس وقت پاکستان کا جو جس طریقے سے ان سے کام نہیں ہو رہا, ان سب چیزوں کے اوپر اگر اس وقت پی ٹی آئی کا احتجاج, اور جیسے مولانا ہے, پی ٹی آئی کا احتجاج ایک سگنیفیکنٹ ایک کیا ویو اٹھاتا ہے, سو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے ویری سیریس تھنگ. اور اس کے ساتھ میرے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھے, جی میں اس میں روپ ان کرنا چاہوں گا مولانا فضل الرحمان کو, میں ان کو روپ ان کرنا چاہوں گا ہر اس فورس کو جس سے ایک اسٹرینتھ ملتی ہے اوور آل. کیوں؟ جب یہ اپوزیشن پارٹیز مل جائیں گی, اور جب عمران تو خان کہیں کچھ باہر آ معاملات جائے گا, چل رہے ہیں, کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے, کچھ رابطے چل رہے ہیں آپ کے جے یو آئی میرے کے خیال میں ساتھ؟ بہت ساری چیزیں دیکھیں, بات چیت اپنی جگہ پہ ہر جگہ چل رہی ہوتی ہے, لیکن بعض چیزیں جب آپ سیکوینس آف ایونٹس شروع ہوتے ہیں نا, تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ ہمیشہ کہتے ہیں, خاص طور پہ وہ نیوکلیر فیوژن میں یوز ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں چین ری ایکشن. وہاں پہ چین ری ایکشن یا ڈومینوز, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ڈومینوز افیکٹ ہے وہ ایک لیٹس سے تقریباً 12 ڈومینوز میں جو پہلا ڈومینو گرتا ہے اس سے 600 گنا بڑا ڈومینو 12ویں یا 13ویں ڈومینو پہ وہ گر جاتا ہے. تو میں آپ کی تو بات سے اتنا یہ سمجھوں اسٹرانگ کہ امپیکٹ ہوتا ہے. اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جے یو آئی فے اگر آپ کے ساتھ مل جاتی ہے, کچھ دیگر جماعتیں آپ کے ساتھ مل جاتی ہیں, تو آپ لوگ حکومت کے خلاف یہ جو احتجاج شروع ہو رہا ہوگا یا حکومتی پالیسیز کے خلاف, تو اس احتجاج ہی سے کچھ کرنے والے ہیں. پھر وہ جو علی محمد خان صاحب نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف ڈائلاگ سے باہر آ سکتے ہیں, وہ اس سوچ میں اکیلے کھڑے ہیں پارٹی میں. اور دوسرا سر تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی محمد صاحب آپ کی اجازت سے. میں تھوڑا سا سر میں آپ کو دیکھیں, آپ نے ایک بات کی, لیٹ می کریکٹ دیٹ. جی سر. دیکھیں بات ہونی ڈائلاگ ہی ہے, یہاں پہ کوئی یہ جو احتجاج ہوگا یہ جا کے کوئی جیل نہیں توڑے گا, یہ یاد رکھنا, بات ڈائلاگ ہوگی. لیکن اس ڈائلاگ کے لیے آپ نے ایک پریشر ڈالنا ہوتا ہے, جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ ایک پریشر ڈالنا ہوتا ہے. اس پریشر سے آپ اگلے کو جو کہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے, آپ نے اس کو نہیں, اس تو کی ڈائلاگ کے حیثیت لیے تو وہ دکھا کے اس ریڈی کو لا کے ہیں کہنا سر. ہمارے شو میں متعدد وہ بار نہیں وہ کہہ ریڈی, وہ چکے نہیں ہیں, ریڈی, وزیر اعظم اسمبلی فلور پہ کہہ چکے ہیں سر. نہیں ریڈی. اگر وہ ریڈی ہوتے تو وہ اگر فرض کرے اچھا زئی صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ملتا, وہ کہتے ہیں آؤ یہ کمیٹی روم ہے, اس کمیٹی روم میں آپ بھی اپنے 10 بندے بٹھا لاؤ, میں بھی لے آتا ہوں,
آگے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. دے آر ناٹ سنسیئر. اس کی وجہ یہ ہے, جی آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ ڈائلاگ کامیاب ہو جاتا ہے اور کسی وجہ سے ہم لوگ عمران خان کو بیل پہ باہر نکال لیتے ہیں, یا ان کے کیسز کے اوپر جو کہ پولیٹیکل کیسز ہے وہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں اور عمران خان جیل سے باہر ہوتے ہیں, اور اب آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ کل صبح 11 بجے عمران خان نے جیل سے رہا ہونا ہے, تو وہ جو ویژولز بنیں گے صبح 11 بجے, اس ویژولز کو یہ لوگ سوچ کے بھی گھبرا جاتے ہیں. سر جی آپ نے پلیز. جیسے فرمایا کہ اگر محمد صاحب, اگر آپ نے کہا کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. سر یہ فرما دیجیے گا کہ آج کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں شدید ٹھنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کل ہمارے پروگرام میں حسن مرتضیٰ صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہوئی تھیں, نواز شریف ہارے ہوئے تھے. آج شرجیل میمن جو ہیں وہ فارم 47 کی حکومت کہہ رہے ہیں نون لیگ کو بہت کھل کر. تو کیا یہ اختلافات جو ہیں پی ٹی آئی اور پی پی کے لیے کوئی قربت کا موقع پیدا کر سکتے ہیں؟ کچھ معاملات اس طرف بھی چل رہے ہیں, جے یو آئی کے علاوہ کوئی پی پی سے بھی بات ہو رہی ہے سر کہیں پہ؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ ہماری پی پی سے کوئی بات ہو رہی ہے. باقی وہ جو کہہ رہے ہیں, ہم تو یہ بڑے عرصے سے کہتے آ رہے ہیں اور اس لحاظ سے, لیکن دیکھیں بات میں دوبارہ آپ کو کہہ دیتا ہوں, جی اگر اپوزیشن جماعتیں نہیں بھی اکٹھی ہوتی تو یہ جو مومنٹم بن رہا ہے جو علیمہ خان کی وجہ سے بن رہا ہے, اور انہوں نے اپنے بھائی کے لیے ایک سٹرگل شروع کی ہے جی جی جو اسٹریٹ موومنٹ کے لحاظ سے کی ہے, اور لوگ جوک در جوک ان کو لبیک کہہ رہے ہیں, یہ اگر ویو بن جاتی ہے یہ بہت بڑی ویو ہوگی. اس ویو کو پھر آگے مطلب آگے بڑھنے سے روکنا مشکل ہو جائے گا. اور چانسز میرے ہیں خیال آپ کو میں لگتا ہے یہ محمد بذات صاحب, آپ خود تو اتنے زیرک سیاستدان ہیں, آپ کو لگ رہا ہے 5 اگست کو کچھ ایسا دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے بعد کچھ دیکھیں گے ہم ایسا؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بہت پہلے ہی ہو جائے گا. دیکھیں ابھی تو ہم لوگ 28-29 کے آس پاس ہیں. آپ دیکھیں گے اگلے 2 دنوں میں یہ اس کی جو مومنٹم ہے اور بڑھ جائے گا, اور ٹھیک ہو پروبیبلی گیا. بائی 3rd and 4th یو ول سی کہ ایک کافی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ایک بہت بڑے قسم کی جو لہر اٹھنی شروع ہوتی ہے نا, وہ اس کے آثار آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویئر پاکستان تحریک انصاف can put a lot of pressure on the federal government, اور فیڈرل گورنمنٹ کو پھر ان کو نیز پہ لا کے انہیں کہیں کہ اب یہ چیزیں وہ کر سکتے ہیں. ہونا ڈائلاگ سے ہے, لیکن اس ڈائلاگ کے لیے یہ پریشر ہونا ذرا ضروری ہے. 3 سے 4 دن اگلے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. 5 اگست لیگ سے پہلے ہی کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ حکومت مجبور ہو جائے پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کے لیے. بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل پھر ملیں گے آپ سے. خیال رکھیے گا اپنا.